खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का शोर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने KP असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। कहा कि मखसूस सीटों पर अदालती फैसले के बाद एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना जमहूरी हक है, साजिश की कोई बात नहीं। दावा किया 50 से ज्यादा अरकान इनके साथ हैं। जल्द PTI कारकुनान यौम निजात मनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी जवाब बोले, गवर्नर फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे। गंडापुर की हुकूमत खतरे में, राबते मुलाकातें तेज। वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और सरबराह अवामी नेशनल पार्टी सेनेटर एमल वली खान की मुलाकातें। वफाकी वजीर अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपको आपकी ताकत को चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की जरूरत। 145 रुकनी सूबाई ऐवान में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 93 अरकान की हिमायत हासिल। 35 आज़ाद अरकान भी शामिल। आज़ाद अरकान का अहम किरदार। अपोजिशन आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गई तो फिर PTI के लिए हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या उनको ये हक हासिल नहीं? और फिर ये कहते हैं कि जी को टोटल ये 45-47 का झगड़ा, तो भाई इससे शैम पोजीशन क्या लोगे कि टोटल 37 पिटिशंस है तुम्हारी और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं। 25 पिटिशंस की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम। ऑपोजिशन की पंजाब असम्बली में हंगामा आई, नाअहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर का एक्शन। 26 PTI अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। मलिक अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रेफरेंस तो पहले ही दायर हो चुका, मैं सिर्फ मुशावरत के लिए आया था। आइन की पासदारी के लिए केस लड़ूंगा। गालियां जमहूरियत नहीं दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफ़त आदिल किरमिली और आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसाक़ डार, अता तारड़, तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म की ECO रुकन ममालिक के हमरा रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें शेड्यूल। इलाक़ाई तिजारत, सवनाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने ईरान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल्स हदफ तक नहीं पहुंचे। हमने जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं है। तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा, नफरत और फिरका वारियत का शिकार नहीं होना। बानी PTI तहरीक का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत PTI से डर गई है। 9 मई के केसेस में आज मुल्ज़िमान बरी हुए हैं। बानी PTI का साथ देने वालों के लिए हर अदालत में जाएंगे। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी PTI के बानी जेल में है तो वो उस PTI की वजह से ही जेल पर है, PTI की सियासत की वजह से ही जेल में है। जो इन्होंने अपने सबने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई और जो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स की हुई है, वो खुद अपने दुश्मन है। KPK की हालत आपको सबको पता है कि हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद। एहतजाज सबका हक है, हुकूमत किसी जत्थे की बात नहीं मान सकती। PTI को किसी दूसरी जमात से कोई खतरा नहीं। बानिया जेल में PTI की वजह से है। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इल्जाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की, तनकीद के अलावा कोई काम नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ख्वाह है।
سانحہ سوات کے ذمہ داران کے خلاف تحقیقات، ڈی جی ریسکیو شاہ فہد انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش، اپنا بیان قلم بند کروا دیا، کہا واقعہ 27 جون کو پیش آیا اور ریسکیو آپریشن فوراً شروع کر دیا گیا تھا۔ سوات ریسکیو 1122 کی ٹیمیں 7ویں روز بھی مشن پر، تیز پانی، گہرائیاں اور مشکل زمینوں کے باوجود سرچ آپریشن جاری ہے، اب تک 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا سانحہ سوات کی تحقیقات پر سخت برہمی کا اظہار، غفلت برتنے والوں کا فوری تعین کرنے کا حکم، چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں، جس پر چیئرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم نے بتایا تحقیقات جاری ہیں اور مختلف محکموں کی کوتاہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ عدالت نے سیاحوں کے تحفظ، میڈیکل ایمرجنسی اور ریسکیو کوارڈینیشن پر بھی سوالات اٹھائے۔ چیف جسٹس نے ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور استعمال میں تاخیر پر بھی رپورٹ طلب کر لی۔ دریائے سوات کے واقعے پر انکوائری چل رہی ہے، جہاں جہاں جس کی غفلت پائی گئی کارروائی کریں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا، بولے سانحہ سوات کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی، دریاؤں کی تعمیرات کو ختم کیا جائے گا۔ ریلا وہ صرف ان افراد کو بہا کے نہیں لے کے گیا، بلکہ وہ خیبر پختونخوا کی گورننس کو، 13 سال کی ان کی پرفارمنس کو، نام نہاد مدینہ کی ریاست جو انہوں نے بنائی ہے، ہوائی خلائی، وہ نیا پاکستان، نیا پختونخوا، مثالی نظام حکومت، وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ حالانکہ آپ کے لیڈر نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا اور وہ مثالیں دیا کرتا تھا۔ عمران خان صاحب بولتے تھے کہ کوریا میں ایک کشتی الٹ گئی تو وہاں کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا۔ سانحہ سوات پر خیبر پختونخوا حکومت کا رد عمل افسوسناک، حکمرانوں کو دریا میں پھنسے ہوئے لوگوں کی آواز کیوں نہ سنائی دی، دریا میں پھنسے لوگ امداد کے منتظر رہے۔ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے نظام و نسق میں ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کی خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید۔ 9 مئی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 4 کارکنان کو بری کر دیا۔ جسٹس اعظم اور جسٹس خادم نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ سنایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ خواجہ آصف کی تنقید، اسپیکر ایاز صادق کا بڑھی ہوئی تنخواہ لینے سے انکار، تنخواہوں کے معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی مسلسل تنقید اور الزامات کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر ایاز صادق نے اپنی تنخواہ کا معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑتے ہوئے کہا، تنخواہ کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی دلچسپی ہے، تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا ہے، میرا نہیں۔ جنوبی افریقی فضائیہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل وائس مین سیمو ایمبامبو کی جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں فوج کے درمیان رابطوں کی سطح اور دائرہ کار کو مزید وسعت دینے کے لیے عملی اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا۔ پاک فضائیہ ملکی فضائی سرحدوں کی دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار، قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر ایاز صادق کے نام اظہار تشکر کا خط، قومی یکجہتی کے قیام میں ایاز صادق کا کردار قابل ستائش قرار، بھارتی جارحیت کے خلاف قومی یکجہتی کے قیام میں اسپیکر کے پارلیمانی کردار کو سراہا۔ کراچی میں مانسون کے دوسرے اسپیل کی انٹری ہو گئی، شہر میں آج اور کل ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 جولائی کے بعد سے شہر میں ایک اور مانسون اسپیل انٹری دے گا۔ رواں سال کراچی میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ طویل ہو سکتا ہے۔ ملک بھر میں بارش، طوفان اور سیلاب کا الرٹ جاری، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 10 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاوالی، سرگودا میں طوفانی بارش متوقع۔ سوات، چترال، کوہستان، شانگلہ، بونیر، بٹگرام، سوابی، نوشہرہ میں بارش کا امکان۔ وادی نیلم، راولاکوٹ، حویلی، باغ میں شدید بارش سے ممکنہ سیلابی صورتحال کا خطرہ۔ وفاقی حکومت کا محرم الحرام کی سرکاری تعطیلات کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 5 اور 6 جولائی، 9 اور 10 محرم الحرام کو سرکاری تعطیلات ہوں گی۔
معیشت میں شفافیت لانے کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ناگزیر، شہریوں اور کاروباری اداروں کے درمیان ادائیگی کو آسان بنانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ سے متعلق اجلاس میں گفتگو، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو معیشت میں شفافیت لانے کا بنیادی ذریعہ قرار دیا۔ اجلاس میں معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے متعلق حکومتی حکمت عملی پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کراچی میں سسرالیوں نے داماد کو گھر بلا کر زندہ جلا ڈالا۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں شوہر کو بیوی نے فون کر کے سسرال بلوایا۔ مقتول نے مرنے سے پہلے پولیس اور اہل خانہ کو بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں داماد نے سسرالیوں کو گھر بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غوث الدین بیٹی کے گھر آیا، تکرار لڑائی میں بدل گئی۔ داماد اور رشتہ داروں کی فائرنگ سے سسر سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ میں ملوث مقتول کے سمدھی شاہجہاں سمیت 3 ملزمان گرفتار، مرکزی ملزم کی تلاش جاری۔ لاہور میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ سی سی ڈی میں سول لائنز ملزمان کو نشاندہی کے لیے لے کر جا رہی تھی، ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 دہشت گرد بارودی مواد پھٹنے سے ہلاک۔ کوٹ کنڈیان میں آئی ای ڈی بم بناتے ہوئے زوردار دھماکہ ہوا۔ ہلاک دہشت گرد صاحب خان کا تعلق ٹانگ اور تراب کا تعلق جنوبی وزیرستان سے تھا۔ پیربالا کے علاقے براول بین درہ میں مسلح افواج کی گھر میں گھس کر فائرنگ، جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی حبیب اللہ حقانی جاں بحق، بیوی زخمی ہو گئیں۔ لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کی وجہ سامنے نہ آ سکی، تفتیش جاری۔ ضلعی امیر مفتی احسان اللہ کا ضلع بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان۔ کراچی میں ٹریفک حادثہ، رزاق آباد میں کچرا اٹھانے والے ٹرک نے 3 سالہ بچے کو کچل دیا۔ عادل موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اختر کالونی میں ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1 شخص زخمی، ڈرائیور موقع سے فرار، ٹینکر تحویل میں لے لیا گیا۔ یورپی یونین کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا دباؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی خارجہ امور کی سربراہ کاجا کیلس کا بیان بین الاقوامی اصولوں کی پامالی قرار دے دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی مذاکرات میں یورپی یونین اور برطانیہ کی شمولیت غیر متعلق اور بے معنی ہوگی۔ پینٹاگون کا نئی رپورٹ میں بھی ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہ ہونے کا اعتراف، کہا کہ امریکی حملے کے نتیجے میں ایران کا ایٹمی پروگرام 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا۔ محکمہ خارجہ کا ایران سے IAEA کو جوہری پروگرام تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ صہیونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی۔ ممکنہ جنگ بندی معاہدے سے قبل وحشیانہ گولہ باری اور فضائی حملے، امدادی مرکز پر فائرنگ سے 12 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں اسکول، مکانات، خیموں اور پر ہجوم مقامات پر حملوں میں 118 فلسطینی شہید، 581 زخمی ہوئے۔ مارچ میں جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد 7,14,000 افراد بے گھر۔ WHO کا کہنا ہے کہ 10,000 سے زائد زخمیوں اور مریضوں کو ہنگامی طبی انخلا کی ضرورت ہے۔ امداد کے لیے جمع بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں چلائیں۔ امریکی سیکیورٹی کانٹریکٹر نے اسرائیل کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ سیکیورٹی کانٹریکٹر نے بتایا کہ متاثرین پر دھوئیں کے بم پھینکے اور مرچوں کا اسپرے بھی کیا۔ تمام اقدامات بغیر کسی واضح خطرے کیے گئے۔ امدادی مراکز پر آنے والے مشتبہ افراد کی تفصیلات اسرائیل کو فراہم کی گئی۔ سعودی عرب میں امریکی تھاڈ میزائل دفاعی نظام کامیابی سے نصب۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق یہ یونٹ مملکت کے اندر نظام کی جانچ، جائزے اور عملے کی فیلڈ تربیت کی کامیاب تکمیل کے بعد سروس میں شامل کی گئی۔ تھاڈ دفاعی نظام کی تنصیب امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کی $15 ارب ڈیل کا حصہ ہے۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر خاموش قاتل بن گئی۔ مغربی یورپ کے ملک اسپین، پرتگال، فرانس اور اٹلی کے شہری آسمان سے برستی آگ سے ہلکان۔ اسپتال رسیدہ افراد سے بھر گئے، 9 افراد ہلاک۔ اسپین میں پارہ 46 ڈگری تک پہنچ گیا، دیگر ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری۔ محسن نقوی کی زیر صدارت PCB کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ رواں مالی سال کے لیے 18 ارب 30 کروڑ روپے کے بجٹ تخمینہ جات کی متفقہ منظوری۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے بہترین کارکردگی والے ریجن کی ہر سال حوصلہ افزائی کا فیصلہ۔ بہترین پرفارمنس والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا۔
بھارتی حکومت کا پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ویزے جاری کرنے کا فیصلہ۔ قومی ٹیم بھارت کے شہر راجگیر بہار میں ایشیا کپ میں شرکت کرے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزارت داخلہ، خارجہ اور کھیل کی جانب سے منظوری دی گئی۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بگ بیش کا شیڈول جاری کر دیا۔ ایکشن سے بھرپور لیگ میں پہلی بار پاکستانی کرکٹرز کی بڑی تعداد ان ایکشن ہوگی۔ لیگ کے تمام میچز 14 دسمبر سے 18 جنوری تک کھیلے جائیں گے۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ، پاکستانی خواتین کی شاندار پرفارمنس، قومی ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میچ میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 گول سے شکست۔ 7 محرم الحرام کی تاریخ اس شہزادے سے منسوب جس نے 13 سال کی عمر میں دشمن پر وار کیا۔ امام حسن علیہ السلام اور ام فروا کے صاحبزادے شہزادہ قاسم ابن الحسن علیہ السلام، جنہوں نے بتایا کہ راہ حق پر موت ان کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی شادی واقع کربلا کے معروف موضوعات میں سے ایک۔ 7 محرم الحرام کو ہر سال شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ اور عظیم صوفی بزرگ حضرت فری الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری۔ زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ ہزاروں زائرین نے بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔